अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आईनी तरामीम अब महज कानूनी या पार्लिमानी मामला नहीं रही, बल्कि ये इक़्तिदार और मफादात के खेल में तब्दील हो चुकी। आईनी तरामीम का हालिया सिलसिला कानूनी इस्लाहात से ज्यादा सियासी शतरंज की बिसात दिखाई देता है, जहां शफाफियत को पसे-पुश डालकर उजलत और राजदारी को तरजीह दी जा रही है। हर बार यही दावा किया गया कि अभी कोई हतमी मुसवदा मौजूद नहीं, मशावरत जारी है, या अफवाहों पर यकीन ना किया जाए। लेकिन चंद दिनों बाद नामालूम मुसवदे अचानक कौमी असम्बली और सेनेट की मेज़ों पर नमूदार हो जाते हैं। मुमकिन 28वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक भी गर्दिश करती ये क्या सराइयाँ इसी सियासी रवायत का महसूस होती हैं। ताहम तरमीम का रास्ता रोकने के लिए JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ऐवान सदर छोड़कर उनका साथ देने की दावत दी है। मैं आज भी आसिफ अली जरदारी को दावत देता हूं कि आप आए, उस 18वीं तरमीम को महफूज करें जिस पर आपने और हमने बैठकर दस्तखत किए हैं ऐवान सदर की बुलंद इमारत में बैठकर। तो मेरे ख्याल में शायद वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे। गुज़िश्ता 2 बरसों में हुकूमत ने 26वीं और फिर 27वीं आईनी तरमीम के दौरान जो तर्ज अमल इख्तियार किया उसने न सिर्फ सियासी हलकों बल्कि आम शहरियों में भी बदएतमादी को जन्म दिया, क्योंकि जब आइन में तब्दीलियां खुफिया अंदाज में की जाएं, इत्तेहादियों को हाथ में एतमाद में लिया जाए, ऐवानों में अपोजिशन लीडर्स मौजूद ना हो और वुज़रा खुद लाइल्मी का इजहार करें, तो शकूक को जन्म लेना फितरी है। सोचिए, जिन तरह से अदालती निज़ाम को उलट पुलट किया जा रहा था, उसका हतमी मुसवदा सबसे का शख्स यानी वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर साहब की नजरों से ओझल था। अल्लाह खैर करे, इस पे अमल दरामद होगा और इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई ऐसा इम्कान भी नहीं है कि 27वीं तरमीम आ रही है? बिल्कुल नहीं है। सीनियर कानूनदान और तज्जियाकारों के मुताबिक 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम के बाद हुकूमत के खिलाफ कोई काबिल जिक्र अदालती फैसला नहीं आया। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर को यूं तहलील किया गया कि इख्तिलाफ रखने वाले जजेस के तबादले थाने के SHOs की तरह तब्दील किए गए। आज नतीजा ये है कि सियासतदानों को कानूनी जंग लड़ने के लिए वकालतनामों पर दस्तखत की इजाजत नहीं। हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ियों पर मंशियात के मुकदमे बनाए गए, पीका एक्ट का बेदरीग इस्तेमाल किया गया, इंसानी हुकूक के कारकुनान को महज ट्वीट करने पर 17 साल की कैद सुना दी गई। तल्ख हकीकत है कि आईनी तरमीम कौमी जरूरत से ज्यादा सियासी जरूरत के तहत की जाती रही। शायद यही वजह है कि हर नई तरमीम अवाम का एतमाद बढ़ाने के बजाय मजीद सवालात खड़े कर देती है। इस मरतबा भी वुज़रा के मुतज़ाद बयानात ने 28वीं आईनी तरमीम के पेश होने से पहले ही उसकी साख मुतासिर कर रखी है। ये कम से कम इल्म नहीं है कि इस किस्म की कोई डिस्कशन हुई है। तो अभी तक तो कैबिनेट में 28वीं तरमीम पे कोई डिस्कशन नहीं हुई? एब्सोल्युटली नॉट। इसके ऊपर डिस्कशन तो होती रहती है ऑफ एंड ऑन, जब भी मीटिंग्स होती हैं इसके ऊपर बात हो भी रही है और ये किसी हद तक इसके ऊपर इत्तफाक की राय है कि ये होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी से अडियाला जेल में मुलाकात का वक्त खत्म होने तक कोई फैमिली मेंबर ना ही मुलाकातियों की लिस्ट में मौजूद कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा अडियाला जेल पहुंच सका। जिला इंतजामिया ने अडियाला जेल को रेड जोन करार देकर दफा 144 नाफिज कर रखी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को कई किलोमीटर दूर 26 नंबर चुंगी पर ही रोक लिया गया, जिस पर उनकी इस्लामाबाद तल्ख कलामी भी हुई और पुरअमन तरीके से आ जाते हैं। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि ये एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को रोड पर रोक रहे हैं, यहाँ पर जो है ये लगा रहे हैं। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करना चाह रहे हैं। तहरीक तावुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराही इजलास में जुमे के रोज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया गया। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अशरगज़ई साहब की ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने मुल्क भर के तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहिरों का फैसला किया। एहतजाज की बुनियादी वजूहात में बदतरीन महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा, बेरोजगारी, तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता माशी बोझ, 18 घंटे की मुल्क में लोड शेडिंग, किसानों और मजदूरों को दरपेश मुश्किलात, IMF बजट के जरिए अवाम पर मजीद बोझ डालने का खदशा, सियासी कैदियों की रिहाई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक तशवीश और उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस मुल्कगीर एहतजाज का हिस्सा बनने का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा है, जो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है, तो अब नौमान के इशूज है और इमरान खान के साथ जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है, जो उसकी हेल्थ के मामले में जो हुकूमत गफलत बरत रही है, उसके बारे में हमने जुम्मे को एहतजाज का ऐलान किया है।
اور ناظرین 28ویں ترمیم کے حوالے سے یہ اس وقت جو حکومت ہے وہ اس کی اگرچہ تردید کر رہی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن مختلف سٹیٹمنٹس منظر عام پر آ رہے ہیں۔ حکومتی سرکلز میں کسی نے آف دا ریکارڈ یہ تک کہا کہ اگر تو وزیر قانون نے یہ بات کہی ہے کہ یہ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آ رہی ہے۔ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ ایک طرف مولانا صاحب نے بھی زرداری صاحب کو مشورہ دیا ہے، اس پر بھی ضرور بات کریں گے، لیکن جو اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر کی صورتحال ہے، جو رستے بند کیے گئے ہیں، اور ایسے میں جو اپوزیشن الائنس ہے اس نے بھی جمعے کے روز کال دے رکھی ہے احتجاج کی۔ کیا ہونے جا رہا ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمیں جوائن کریں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما JUIFA۔ سینیٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینئر سیاستدان، وائس چیئرمین ہیں آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے۔ کھوکھر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کھوکھر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز اس لیے کروں گی کیونکہ اڈیالہ جیل کے باہر کی جو صورتحال ہے، جس طرح سے 26 نمبر چنگی پہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو اپنی کیبنٹ سمیت اپنی پارٹی قیادت بھی ان کی وہاں پر موجود ہے، اور ان رستے روکے گئے ہیں، بلاکیٹس کریٹ کیے گئے ہیں، اور ایک ملاقات ہی کو فیسیلیٹیٹ نہ کروانے کی حکومت نے اس وقت بظاہر تو ایسا لگتا ہے ٹھان لی ہے، لیکن ایسے میں آپ کی جو اپوزیشن الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہے، اس نے جمعے کے روز کا جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، ملک گیر احتجاج، وہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ کرنے دیں گے، اور یہ آج کی پوری صورتحال کیا ریفلیکٹ کر رہی ہے؟ جی شکریہ۔ آج کی ساری صورتحال تو یہی ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ جماعت حکومت میں انہوں نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور حیرانگی ہوتی ہے کامران بھائی، ان کی جماعت، ہم سب PDM میں اکٹھے رہے، اور اس وقت جو ہماری گفتگو تھی ووٹ کو عزت دو کی، جمہوریت کی سربلندی کی، ہم بڑا زور و شور سے یہ کہتے ہوتے تھے کہ انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو جماعت حکومت میں ہے وہ وہی تمام کام کر رہی ہیں جس کا ایک دن وہ رونا رویا کرتی تھی۔ ہماری سیاست انفارچونیٹلی ایک دائروں کے سفر میں گم ہو چکی ہے، وہ دائروں کا سفر ختم نہیں ہو پا رہا۔ مقصد حکومت میں آنے کا صرف یہی اب رہ گیا ہے کہ آپ حکومت میں آئیں اور اپنے مخالفین کو رگڑا لگائیں، اور جتنا عرصہ اقتدار میں آپ گزار سکتے ہیں گزار لیں۔ اور آج جو 26 نمبر چنگی پہ ہو رہا ہے، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو رہا ہے، جو تحریک انصاف کے ساتھ بطور جماعت، عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ، یہ ایک اتھارٹیرین رجیم کا مظہر ہے۔ انفارچونیٹلی ہمیں یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ آج پاکستان کو ایک فنکشننگ یا ایون سٹرگلنگ ڈیموکریسی کے طور پر بھی دنیا نہیں دیکھ رہی۔ آج پاکستان ایک اتھارٹیرین رجیم کے کیٹیگری میں جا چکا ہے، اور وہ صحرا بھی اسی حکومت کے سر بنتا ہے۔ تو اس ماحول میں میں تو پولیٹیکل کرائسس کو ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا انفارچونیٹلی، اور اس سارے پولیٹیکل کرائسس کا جو اصل امپیکٹ ہے اور جو اصل قیمت ہے وہ پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے کوئی نہیں، مہنگائی عروج پر ہے، بے روزگاری عروج پر ہے، حکومت ڈیلیور کر نہیں پا رہی۔ ابھی IMF سے نیا مطالبہ آ گیا ہے کہ اس سال جو ٹیکس ہے، ٹیکسوں کا ہدف 17,000 ارب روپے مقرر کر دیا ہے، پچھلے سال سے 13% زیادہ۔ تو یہ کہاں سے وصول کیا جائے گا؟ آلریڈی لوگ، کاروبار، کسان، مزدور، تنخواہ دار طبقہ، سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر کوئی ملک ٹیکسڈ ہے تو وہ ہمارا ملک ٹیکسڈ ہے۔ اس ریجن کے اندر سب سے زیادہ پیٹرول ڈیزل کی آپ قیمتیں دیکھ لیں، اس ریجن میں سب سے زیادہ ہمارے اوورلی لیجسلیٹڈ، اوورلی ریگولیٹڈ، اوورلی ٹیکس، اور وہ بھی ایک عام آدمی انڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں جو ہے وہ صرف فیس کر رہا ہے۔ میں کامران صاحب آپ کی طرف یہ بات لے کر آنا چاہوں گی، اپوزیشن الائنس جو کہ لائک آئی سیڈ کہ انہوں نے جمعے کے روز کا جو اعلان کر رکھا ہے، جماعت اسلامی بھی جمعے کے روز سڑکوں پر نظر آئے گی احتجاج کے لیے۔ JUIFA آپ کی جماعت جو ہے، کیا وہ اس احتجاج میں شامل ہوگی اور اس احتجاج کا حصہ بننا چاہے گی؟ ہمارا احتجاج اپنا انڈیپینڈنٹ احتجاج ہے، اور وہ 22 تاریخ کے لیے مہنگائی کے خلاف ہے، اور یہ احتجاج جو ہے یہ ہم نے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ملتوی کیا تھا، جس وقت ریاست کو جو ہے نا معاملات کچھ درپیش تھے ہمسائے ممالک کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، اور یہ جو کال ہے جمعے کی 22 کی، یہ ہماری اپنی کال ہے، اور یہ ہمارا اپنا احتجاج ہے۔ میرا خیال ہے اس میں اس کے بعد شاید GI نے، جماعت اسلامی نے، اس کے بعد جو ہے نا
کال دی ہے. ہم 2 جماعتوں کی کال ہے میرے خیال, باقی جماعتوں کی شاید مجھے نہیں پتا کہ کوئی کال آئی ہوگی یا نہیں آئی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی اعلان کر دیا ہے آج جو پریس ریلیز. جی جی کامران صاحب میں نے جس کو پی ٹی آئی بھی اس میں رائٹ مشترکہ طور پہ بٹ میں مولانا نے کافی دن پہلے سے کراچی میں کہا جی اعلان کیا تھا. بالکل صحیح. سو یہ انڈیپینڈنٹلی جے یو ایف اے کر گئی. سینیٹر صاحب میں آپ کا ہی, کیونکہ آج آپ کی جانب سے بھی ایک جو پرائیویٹ ممبر کے طور پہ جو بل ہے وہ سبمٹ کیا گیا ہے. 28ویں آئینی ترمیم آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت لے کر آ رہی ہے, اگرچہ بہت انکاری اس وقت ہے, کب کوئی ووٹر کی ایج لمٹ کے بھی حوالے سے اس کو افواہ قرار دے دیتے ہیں وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب, ابھی تک تردید کی جا رہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لے کر آ رہے ہیں؟ ایک چیز میں تو ہم نے ان کو ناکام کر دیا, اب وہ 28 کا نمبر ان کے پاس نہیں رہا ہے. 28th امینڈمنٹ جو ہے نا وہ آ چکی ہے, بھلے وہ ایک ڈیفینیشن کے حوالے سے آئی ہے, تو اب ان کے پاس 28ویں ترمیم کا نمبر نہیں رہا. کم از کم ایک ناکامی تو ہوئی ہے, باقی بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے. اور یہ جو چاہ رہے ہیں, جو چاہت ہے گورنمنٹل سائڈ سے یا گورنمنٹل سائڈ کے بھی پیچھے سے, وہ جو چاہت ہے یہ اس وقت یا کبھی بھی یہ ملک کے مفاد میں نہیں تھی. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر یہ کبھی 18ویں ترمیم جس کو کہتے ہیں, یہ اگر 70s میں آ جاتی تو شاید بنگلہ دیش والا سانحہ جو ہے درپیش نہ ہوتا, شاید ہم مشرقی پاکستان مغربی پاکستان ایک ملک ہوتے, اور یہ 5 صوبے 4 یہ اور 5واں وہ صوبہ ہوتا. مگر وہ ہماری تنگ نظری نے جو ہے نا وہ اس حد تک, اس انجام تک پہنچایا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ہاتھ میں کی جائے, سینٹر میں لائی جائے. اور اب بھی جو ہے نا وہ اب بھی خواہش جو ہے اسی سے ملتی جلتی ہے. اور آج بھی 2 صوبوں میں حالات بہت خراب ہیں, اس حد تک خراب ہے کہ اگر آپ ٹریول کرنا چاہیں بلوچستان انٹیریئر میں ماسوائے کوئٹہ کے, کوئٹہ تھوڑا سا بہتر ہے, گو کہ وہاں پہ بھی جس دن یہ 31 جنوری والا واقعہ ہوا تھا اس دن بھی جو ہے 4-5-6 گھنٹے تک آلموسٹ جو ہے نا کوئٹہ آکوپائی ہو گیا تھا. اور باقی ریمیننگ جو ہے نا آپ رات کو تو کسی صورت میں ٹریول نہیں کر سکتے, دن میں بھی جو ہے نا جب آپ کا جی چاہے راستہ روک دیا جائے گا, یعنی کسی اور کا جی چاہے تو. صورتحال یہ بلوچستان کی ہے, اس سے ملتی جلتی صورتحال جو ہے خیبر پختونخوا کی ہے. آدھا خیبر پختونخوا جو اس کے جنوبی اضلاع ہیں جو جا کے پھر بلوچستان سے ملتے ہیں یوب والے علاقے سے, وہ بھی جو ہے اسی طرح سے ڈسٹرب ہے. تو اگر اس ڈسٹربنس میں آپ ان کے اختیارات مزید لے لیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, شاید حکومت میں بیٹھے لوگوں کو, طاقت کے مراکز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. رائٹ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. کھوکھر صاحب, یہ ضرور آپ سے میں جاننا چاہوں گی, اور جو میں کامران صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حکومتی وزراء بھی ابھی تک تردید کر رہے ہیں اس ترمیم سے متعلق کہ کوئی ایسا کوئی ارادہ ہے ان کا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے, یا گزشتہ روز میں ہی پروگرام میں دانیال عزیز صاحب کہہ رہے تھے کہ نون لیگ بھی اس پہ الائن نہیں نظر آ رہی ہے, مشاورت جو ابھی بھی کلوز سرکلز میں جو کچھ ہو رہا ہے. کامران صاحب نے بھی بلکہ اگلے دن ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بارگیننگ کے مسائل جو ہیں وہ, یا خواہشات کہہ لیجئے کہ وہ زیادہ حاوی آ رہی ہیں. ابھی تک الینا ساری گفتگو ہے تو اسپیکولیٹو, لیکن یہ گفتگو شروع کیسے ہوئی, حکومتی حلقوں ان کی جانب سے اشارے ایسے ملنے شروع ہوئے, اور پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں اس حد تک کہہ دیا, جو کہ بعد میں انہوں نے اس کو ڈینائی بھی کیا, لیکن بڑے کلیئرلی اسپیلڈ ورڈز میں انہوں نے کہا کہ ہاں ووٹر ایج کے اوپر بھی ایک رائے موجود ہے, اور ہم اس کو 18 سے 25 پہ لے جانے کی ایک سوچ ہے ہمارے ہاں. تو یہ گفتگو تو تب اسی وقت کی جاتی ہے کہ جب بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں چل رہی ہوں. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے ممبران کو یہاں پر لا کر بٹھا دیا گیا, جس طرح ایک ڈربے کے اندر مرغیوں کو بٹھایا جاتا ہے, اور کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ ڈرافٹ کیا ہے, اس ڈرافٹ کے اندر کون سے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کو چینج کیا جائے گا, اور پھر ایک پری اپروو ڈرافٹ ان کے پاس آیا, اور پھر ساروں نے اچھے بچوں کی طرح ووٹ کر دیا اس کو. تو ابھی بھی اگر 28ویں ترمیم آئے گی تو اسی طرح آئے گی کہ وہ اس کا کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں ہوگا, پبلک کے ساتھ نہیں ہوگا, پبلک کا اس میں کوئی انپٹ نہیں ہوگا.
پولیٹیکل پارٹیز کے جو ممبرز ہیں ان کا انپٹ نہیں ہوگا اور یہ چند لیڈرز تک محدود رہے گا اگر ایسا ہوا اور وہ پھر ہمارے سامنے آ جائے گا. لیکن فنڈامنٹلی ایشو یہ ہے علینا کہ جو میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں یہ اسپیکولیٹو گفتگو ہے لیکن جو ایشوز کی بات کی جا رہی ہے وہ بڑے ایکسپلوسو اور بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں. فار ایگزامپل ایک اگر نئے صوبوں کی کریشن کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی اسمبلی کی جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور جب اتنے سینسٹیو ایشوز کو چھیڑے گی تو پھر ایک بہت پاکستان کے اندر اسے ایک غبار اٹھے گا. 6 نہروں والا مسئلہ آپ کے سامنے بہت شد و مد کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرانے کی پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی گئی لیکن پورا کا پورا سندھ ایرپٹ ہو گیا تھا, نہیں کر سکے. یہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. تو اگر ایسی کوئی گفتگو شروع ہوتی ہے although I'm in favor personally speaking of new province creating new provinces in Pakistan, اتنے بڑے دنیا کے ملک نہیں ہیں جتنے ہمارے صوبے ہیں. بھارت میں دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی جو صوبے ہیں وہ پارٹیشن کے بعد سے انہوں نے بھی ان کا نمبر انکریز کیا ہے اور اگر آپ نے ایڈمنسٹریشن بہتر کرنی ہے تو آپ کو صوبے بنانے پڑیں گے. اور پھر جو ہمارا ابھی آلریڈی نظام ہے اس کے اندر تو ہم نے پورا پرپس جو تھا 18th امینڈمنٹ کا وہ تو آلریڈی ڈیفیٹ کر دیا. مقصد تو یہ تھا کہ پاورز ڈیوالو ہوں گی سینٹر سے ٹو دا پروونس اینڈ دین فرام دا پروونس ٹو دا ڈویژنز. وہاں پر چیف منسٹرز نے ہونے نہیں دی. ہزاروں ارب روپے چیف منسٹرز نے خرچ کر دیے, پروونشل فائنانس کمیشن انہوں نے کیا نہیں. سو دیر از نیڈ, دیر از نو ڈینائنگ دیٹ فیکٹ. لیکن یہ ایک نمائندہ اسمبلی کرے تو شاید اس گفتگو کی کوئی اہمیت ہو, ورنہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑے بحران کو دعوت دینے والی بات. مولانا صاحب تو آلریڈی کہتے ہیں کہ یہ حکومت بھی اور یہ پارلیمنٹ بھی انڈر انفلوئنس ہے مقتدرہ کے. بٹ کامران صاحب, مولانا صاحب یہ مشورہ ضرور دے رہے ہیں, دعوت بھی دے رہے ہیں زرداری صاحب کو کہ وہ 18ویں ترمیم کو محفوظ بنائیں جس پر آپ نے اور انہوں نے دستخط کیے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا مولانا صاحب نے کہ صدر زرداری کی مجبوری یہ ہے کہ صدر ہونے کے ناطے وہ کوئی سیاسی کردار ادا نہیں کر سکتے اور اب انہیں ایوان صدر کے سٹیج سے نیچے آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو کیا وہ زرداری صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ صدر کا منصب چھوڑیں اور سیاسی طور پر متحرک ہو جائیں؟ ہاں, اس میں ایسا ہے نا کہ آپ زرداری صاحب کی جو کردار کشی ہو رہی ہے یا صدر کی عہدے کی جو توہین ہو رہی ہے, آپ چلے جائیے 10 باتیں جو ہے نا صدر کے عہدے کے ساتھ جو ہے نا وہ آج جا رہے ہیں, وہ آج آ رہے ہیں, وہ آج کھڑے ہو رہے ہیں. صدر کے عہدے کی ایک محترم عہدہ ہے اور اس عہدے کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے آج کل, اور کبھی تعلق کسی سے جوڑ لیا جاتا ہے, کسی سے توڑ دیا جاتا ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا شاید جو ہے نا اس آپ جو امینڈمنٹ جو ہے یہ پرپوز امینڈمنٹ جس کی جو ہے نا ابھی تک صرف جو ہے نا بازگشت ہے تو اس کے ساتھ ملتی ہے. تو اس عہدے کو تو ہم نے وہ رسوا تو کر رہے ہیں نا جی. کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزائن کریں گے, کبھی کہہ رہے ہیں کہ ریزائن لیا جائے گا, کبھی ان کے لیے آلٹرنیٹو جو ہے نا ان کے عہدے کا تلاش شروع ہو جاتی ہے میڈیا پہ. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو جب یہ سارا کچھ چل رہا ہے تو صدر کے عہدے کا تقدس ہم نے مجروح کر دیا ہوا ہے آلریڈی. پھر کیا وہ اس کو بیٹھ کے اس کو کنٹینیو کریں گے؟ کیا 73 کا آئین جو کہ گو کے متفقہ نہیں تھا, 2 لوگوں نے اس پہ سائن نہیں کیے تھے بلوچستان سے, مگر اس متفقہ کہلاتا تھا. 18ویں ترمیم جو ہے متفقہ کہلاتی تھی. کیا اس اتفاق کو پیپلز پارٹی, کیونکہ اس کی جو اس میں لیڈ لی ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی نے لی ہوئی ہے, سارے بڑے لیڈرز اس میں شامل تھے مگر لیڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے. تو کیا یہ کریڈٹ جو ہے نا وہ آج اس کی تدفین کریں گے, یہ کیا کریں گے, یہ ہم جاننا چاہیں گے. پیپلز پارٹی کے ہاتھوں یہ ہوگی کہ وہ 73 کا متفقہ آئین جس کو کہتے ہیں یا 18ویں ترمیم جو اتفاق سے تھی اور اس میں 10 مہینے شاید لگے تھے, تو اس کے بعد جو ہے نا 10 گھنٹوں میں کوئی چیزیں یہ سب کچھ بلڈوز کر دیا جائے گا. اگر بلڈوز کر دیا جائے گا اور وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ہوگا تو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ بی بی سے متعلق پارٹی تھی یا بی بی کے والد سے متعلق پارٹی تھی. ہمارے سارے اختلافات کے باوجود جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ برقرار ہے. رائٹ. بٹ کھوکھر صاحب, یور فارمر پارٹی, آپ کو لگ رہا ہے کہ باقی میں جو اس وقت ایک ناراضگی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اور جس کے بڑے قصے بھی چل رہے ہیں, وہ ممکنہ طور پر اس ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اپنی ریزرویشنز کو انٹیکٹ رکھے گی, مینٹین رکھے گی, یا آپ کو لگ رہا ہے ایونچولی اٹس جسٹ 2 sides آف دا سیم کوائن, تو ایونچولی ان کو اس میں شامل ہونا ہوگا؟ دیکھیں سبھی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. انفارچونیٹلی ہم سیاستدانوں نے پولیٹیکل پارٹیز نے سیاست کو ہی سرنڈر کر دیا ہے.
اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اپنے حریف کو نیچا دکھانے کے لیے ہم نے ہر طرح کے کمپرومائزز کیے، ہم نے ان اصولوں کی نفی کی ہے جن اصولوں پر خود ان جماعتوں نے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جس میں فور فرنٹ پہ تھی، جنہوں نے میثاق جمہوریت کیا، اور آج اس میثاق جمہوریت کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. پروونشل اٹانومی جس کی یہ خود بات کرتے تھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. تو یہ جب ساری چیزیں خود انڈو کریں گے تو یہ ہم تو آلریڈی یہ سمجھتے ہیں، اور 2024 کا الیکشن اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، یہ جماعتیں irrelevant ہو چکی ہیں. ان کے ووٹ بینکس جو ہیں وہ پبلک کے اندر کلیپس کر چکے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا ہے تو پھر انہیں پرو پیپل پالیٹکس بھی کرنی پڑے گی، انہیں لوگوں کو معاشی طور پر ریلیف بھی دینا پڑے گا، وہ تمام چیزیں کرنی پڑے گی وہ جو یہ جماعتیں آج نہیں کر رہی. تو میرا تو اور پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر کسی کے کلوزٹ کے اندر اتنے اسکیلیٹنز ہیں کہ اگر یہ تھوڑی سی بھی گفتگو کریں گے تو اگلوں نے اتنا کچا چھٹا کھول کے سامنے لے آنا ہے کہ ان کے ویسی سانس بند ہو جانے ہیں، اوسان خطا ہو جانے ہیں، اور انہوں نے کہنا ہے کہ جناب جو صاحب آپ کا حکم، ہم تابعداری کریں گے اس کی. یا ابھی وہ جو ڈرگ ڈیلر جو پکڑی بھی گئی ہیں تو کہیں ان کے اس سے بھی ایک دم سے نہ ان کو تھریٹن کیا جائے کہ کسی کے نمبر نکل رہے ہیں یا نام نکل رہے ہیں. پر تھینک یو سو مچ کھوکھر صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. آئی ایم انسٹرکٹڈ ٹو ریپ اپ، اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں بریک کی طرف بڑھنا. اور ناظرین، ایک طرف جہاں اڈیالہ کے باہر آج سب نے چونکہ اکٹھے ہونا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں موجود ہیں بڑی تعداد، اور حکومت نے وہی کیا جو ہر ہفتے حکومت جس طرح کے اقدامات لیتی ہے. آج بلکہ 26 نمبر چنگی پہ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب، ایک صوبے کی جو ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں، ان کو روکا گیا. معاملات آگے کیسے بڑھ رہے ہیں، کس جانب جا رہے ہیں، جمعے کے روز جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے اپوزیشن الائنس نے اور پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل ہے، کیا کوئی سیاسی پریشر جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکے گا، حکومت پہ کوئی دباؤ بڑھے گا، اس پر گفتگو ہوگی. شیخ وقاص اکرم صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف، اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب، آج جو ہم نے جس طرح کا سیناریو دیکھا، خود وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات اور احتجاج کے لیے جو اڈیالہ جیل جا رہے تھے تو انہیں 26 نمبر چنگی پر روکا گیا، اور جس پر ان کی پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی. تو پی ٹی آئی قیادت کو شیخ صاحب اس کے لیے ابھی پیغام واضح ہے کہ اڈیالہ کے راستے پی ٹی آئی قیادت کے لیے بند ہو چکے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا کوئی پیغام ہے. نہ کوئی پہلی دفعہ کسی وزیر اعلیٰ کو روکا گیا ہے، اور نہ پہلی دفعہ کسی ورکر کو روکا گیا ہے، یا پہلی دفعہ کوئی عمران خان صاحب کی سسٹر کو روکا گیا. مگر آج جو چیز ہے وہ یہ دیکھنے کی تھی کہ پوری کیبنٹ، ان کے ایم پی ایز، وہ پنجاب کے 2 ریجنز جس میں سینٹرل پنجاب اور ویسٹ پنجاب، کیونکہ میرا اپنا تعلق ویسٹ پنجاب سے ہے تو انہوں نے پہلے میٹنگز ہولڈ کی، سینٹرل پنجاب والوں نے میٹنگز ہولڈ کی. ابھی تصویریں آ رہی ہیں، ویڈیوز میرے پاس، وہ سارے بھیج رہے ہیں. پھر وہاں مقامی لوگ، پھر عمران خان صاحب کی بہنیں یوزلی آتی ہیں چکری سے، چکری انٹرچینج سے ہوتے ہوئے، اور پھر وہ، مگر آج اس کو بھی بلاک کیا گیا تھا، اور پھر ان کو مجبوراً 26 نمبر کی طرف آنا پڑا. تو اب وہ سارے ایک جگہ پہ ہیں، وہاں پہ اکٹھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیموکریسی کے نعرے لگاتے ہیں، فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے، انہیں شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے الیکٹڈ لوگوں کو روکنا، اور ایک نہیں کئیوں کو. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایم این اے، سارے ایم این ایز ہمارے وہاں گئے ہوئے ہیں، پنجاب کے بھی، کے پی کے بھی آئے ہوئے ہیں. کے پی کے والوں کو تو ٹاسک دیا گیا تھا 100 بندہ جو ہے وہ لے کر آنے ایم پی ایم این اے نے. اچھا، مجھے نہیں اندازہ، کیونکہ مجھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکچولی باجی نے یہی کہا تھا کہ آپ ایم این ایز ایم پی ایز ہی آئیں. تو یہ اب وہ ان کی اپنی مینجمنٹ ہے، انہوں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شفقت امان صاحب ہمارے ایم این اے ہیں سرگودا سے، شہر سے، ان کو پکڑ لیا اور ان کو وین میں ڈالا ہوا ہے، اور ساتھ ان 2 وکیل بھی ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا. اور یہ اسی وقت، مطلب یہ کوئی شام کو ہی، یہ لیٹس سے کوئی 5-1 بجے کی بات ہے. اور مجھے نہیں اندازہ کہ انہیں کیوں اریسٹ کیا، اور باقی 2 کو، وکلاء کو کیوں اریسٹ کیا. اور اڈیالہ کے قریبی کافی ساری نفری جو ہے وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے بہت سے لوگ پہنچ گئے تھے اڈیالہ، جیسے بیرسٹر گوہر صاحب، اور بہت سے ایم این ایز پہنچ گئے تھے عامر ٹوگر صاحب کے ساتھ. تو ان سب کو پھر ہم نے وہاں سے موو کروایا ہے، اور موو کروا کے انہیں کہا کہ آپ پہنچیں
یہ شاید خٹک صاحب نے جو ہے ان سب کو کہا کہ آپ آ جائیں اور وہاں پہنچیں جہاں چیف منسٹر ہیں، تو پھر اب وہ سب وہاں پہ اکٹھے ہیں اور ہمیشہ کی طرح جس طرح احتجاج ہوتا ہے اسی طرح کر رہے ہیں. پہلے ان کو وہاں گورکھپور والے ناکے پہ روک لیتے تھے، اب ان کو یہاں پہ روک لیا ہے. یہ ہو رہا ہے. رائٹ شیخ صاحب، 26 نومبر 2024 سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کوئی مؤثر احتجاج نہیں کر سکی ہے. ابھی جمعے کے روز جو کال دی گئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، پی ٹی ایس میں شامل ضرور ہے، کوئی امپیکٹ کریٹ کریں گے یا یہ انڈر پریشر آ کے I don't know what you call a مؤثر احتجاج. نہیں افیکٹو دیٹ برنگز دا گورنمنٹ انڈر پریشر؟ نہیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت یمین خان وہاں پہ گئے ڈی چوک اور وہاں 14 بندے شہید اور 250 گریولی بلٹ سے انجرڈ ہوئے، تو وہ ایک بہت بڑا احتجاج تھا. مگر اس کے نتیجے میں تو نہ خان صاحب رہا ہوئے اور نہ حکومت گری، تو ہم کیا کہیں کہ ہمارے لوگوں کی قربانیاں، ہمارا خون ضائع چلا گیا. نہیں، لیکن آپ کو جس یاد بندے ہوگا گرفتار گئے وہ اسی ہوا دوران چلے گئے. حکومتی یہ رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر کے بیانات موجود ہیں کہ بہت حد تک معاملات جو ہیں وہ طے ہونے کی طرف آ گئے تھے. نہیں، وہ تو رانا ثناء اللہ کی پرسوں بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹمنٹ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ملاقات اپوزیشن کی ارینج ہو سکتی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ اور معاملات طے ہو سکتے ہیں. رانا صاحب تو پرانے آدمی ہیں، سیاسی آدمی ہیں، وہ تو جو ہے اس قسم کی امید افزا گفتگو کرتے رہتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. ہمارے لوگ شہید ہوئے، قربان ہوئے، اب اور نہتے تھے. ہمارے پاس یہی ایک ذریعہ ہے، ہم اپنی تعداد بڑھا سکتے ہیں، بٹ ہم پرامن آئینی احتجاج کر سکتے ہیں. ہم بالکل کوئی مسلح نجائز جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم کو تشدد پہ یقین رکھتے ہیں. ہمیں ہمیشہ جو ہے ان میں پھنسایا جاتا ہے، جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں. یہ بات پورٹرے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ہم کوئی انتشار پیدا کرتے ہیں، مگر آپ لوگوں کے پاس فوٹیجز موجود ہیں، انڈیپینڈنٹ لوگوں کے پاس، یوٹیوبرز کے پاس، میڈیا والوں کے پاس، چینل والوں کے پاس، سب کو پتہ ہے کہ ہم 26 کو کیسے آئے تھے اور 4 کو کیسے آئے تھے اور لیاقت باغ کیسے گئے تھے. سب کو ایوری باڈی نوز. تو ہم تو وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ فرائیڈے کے بعد یہ کوئی ٹون سیٹ اپ ہوگی جو ایونچولی پوسٹ عید جو ہے بلڈ اپ کرے گا یا پریشر؟ دیکھیں وہ عید، دیکھیں وہ مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے وہ کیا ہے، اور یہ ایک عام آدمی کی آواز ہے اور نکلے گی تحریک انصاف. اب یہ عام عوام کے لیے مہنگائی جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی والوں کے لیے تو نہیں آئی نا. ہمارے لیے تو مہنگائی کے ساتھ باقی بہت سے عذاب موجود ہیں، مگر مہنگائی کا عذاب تو سارے پاکستان پہ آیا ہے، چاہے کوئی نون لیگی ہے، چاہے کوئی پیپلز پارٹی والا ہے، چاہے کوئی آپ جیسی اینکر خاتون ہے یا کوئی میرے جیسا سیاستدان ہے. مہنگائی نے سب کو ہٹ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے اگر نکل رہے ہیں تو لوگوں کو ساتھ نکلنا چاہیے. اینڈ اف دے کانٹ سپورٹ دیٹ ایز ویل، تو پھر بعد میں کمپلینٹ کس بات کی ہے. رائٹ شیخ صاحب، گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ جو عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جائے، لیکن ساتھ ہی آج جو خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا ڈیالہ میں طبی معائنہ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی قیادت مطمئن ہے گورنمنٹ کی اس؟ We have already issued میں نے آپ سے بات کرنے سے 2 گھنٹے پہلے آفیشیل اسٹیٹمنٹ اپنی ایشو کر دی ہے. We have completely rejected it. ہم ہر وہ معائنہ جو کہ ان کے ذاتی فزیشنز کے بغیر، ان کی فیملی کی سپرویژن کے بغیر ہوگا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ کرتے ہیں اور نہ کریں گے. ریزا سمپل ایز دیٹ. رائٹ. یہ کیا تماشا ہے کہ وہاں لوگوں کو 26 نمبر کے اوپر روک کے دنیا کو دکھانے کے لیے آپ یہاں سے بھیج دیتے ہیں ڈاکٹرز وہاں پہ ڈالا کو. تماشا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. رائٹ. اور شیخ صاحب اس سے متعلق، اس ایگزامینیشن سے متعلق پی ٹی آئی کی قیادت کو کچھ کنوے بھی نہیں کیا گیا تھا، نہ فیملی کو؟ نہیں یہ آپٹکس واسطے جے، یہ تواڈے واسطے جے، تانوں خبراں دین واسطے جے. اچھا آپٹکس. رائٹ. شیخ صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا، گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس ہوئی خیبر پختونخوا میں، اور جس میں وزیر اعلیٰ موجود تھے، گورنر خیبر پختونخوا موجود تھے، اور صوبائی اپوزیشن لیڈر کی موجودگی میں یہ پریس کانفرنس بہرحال کی گئی. وفاق کو کیا، جس میں پیغام تو بہرحال دیا جا رہا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لیکن ایسا اب امپریشن مل رہا ہے کہ صوبے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ اور گورنر وہ ایک صفحے پر آ چکے ہیں. دیکھیں جی، گورنر جو ہے اور وزیر اعلیٰ وہ پریس کانفرنس میں نے دیکھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے کو صوبوں کے ایشوز ہے، وہ گیس کی بات کر رہے ہیں آگے پیچھے، اس کے اوپر اگر وہ کٹھی بات کر رہے ہیں تو اس سے کوئی یہ تاثر نہ لے
جو تاثر پیدا ہوا میڈیا میں اس سے، دیکھیں یہ ان کی ایک صوبے کی بات ہے کہ وہ گیس ویس کے معاملات ہیں. پہلے بھی انہوں نے سیکورٹی کے ایشوز کے اوپر کوئی جرگہ ورگہ وہاں پہ بلایا تھا، وہ بھی یوز لیس ہی ہوا، اس کا بھی رزلٹ کوئی نہیں نکلا. آپ کو پتہ ہے ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی. تو پریس کانفرنس میں اکٹھے انہوں نے کی ہے، اچھی بات ہے، اپنے حق کے لیے لوگوں کو بات کرنی چاہیے. پر یہ تاثر میں بالکل رد کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کو بات چیت کر رہی ہے، یا ان کے ساتھ کسی الائنس میں جانا چاہتی ہے، یا ان کے ساتھ مل کے کوئی جدوجہد کرنا چاہتی ہے. یہ دونوں پارٹیاں ہماری مینڈیٹ کی چور ہے. عمران خان صاحب کی حکومت ہٹانے کے بعد بلاول صاحب کی تقریریں جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. پھر ہمارے فارم 47 کی چوری کے ووٹوں کے بینیفیشری ہیں. پھر اسپیشل سیٹیں جو ہم سے چرا کے آپس میں بندر بانٹ کی گئی اس کے یہ بینیفیشری ہیں. ہمارے لیے یہ اتنے ہی بڑے ڈاکو ہیں جتنے کہ مسلم لیگ نون والے ہیں مینڈیٹ کے حوالے سے. بٹ شیخ صاحب اب پی ٹی آئی نہیں رابطہ کر رہی ہے، کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے رابطہ کیا جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کس لیے رابطہ کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی نے تو کوئی رابطہ نہیں کیا. نہیں، میں یہی آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی تو رابطہ نہیں کر رہی، لیکن پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم سے متعلق نہیں کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے. اس کے اوپر آئینی ترمیم تو انہوں کی گل کرنی ہے. وہ بلاول بھٹو نے کہا چھڑیا کہ جی سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں، سانو تو کسی نے کانفیڈنس ہی نہیں لیا، سارے کو تو کچھ ہے ہی نہیں. پچھلی باری بھی تو ہی ہوا سی، یاد کرو. تو انہوں نے ہم سے کس بات کے اوپر رابطہ کرنا؟ رائٹ. سو آپ نے یہ رد ہی کر دیا یہ بات، یہ کوئی امپریشن جو ہے جو کہ آبویسلی پریویل تو کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں بظاہر جو ڈسٹنس ہے یا فاصلے ہیں وہ کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. نہیں فاصلے ڈسٹنس نہیں ہے جی، یہ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ اور یہ حصے دار ہیں اس ظلم کے. ویسے ہی جیسے نون لیگ والے ہیں ابھی بینیفیشری ہیں. کیا ہماری اسپیشل سیٹوں پہ نہیں لیے بیٹھے یہ اپنے پاس؟ کیا ہمارے فارم 47 والی جو ہماری سیٹیں گئی ہیں 45 کی 47 کے اوپر ان کے لوگ نہیں بیٹھے؟ ہمارے لوگ جب سندھ میں احتجاج کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جاتا ہے؟ کیا سب کے سامنے نہیں ہے؟ سب کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے. تو اور آپ کو لگتا ہے شیخ صاحب کہ پنجابی میں کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، پنجابی میں بندے نا وہ یملے بن جاتے ہیں، مطلب they are not fools but they start acting like fools, you know. سو یہ ابھی بھی you think that they're playing to the galleries، جو یہ ایک بظاہر تو ایک اختلاف نظر آ رہا ہے 28ویں مجوزہ آئینی ترمیم کو لے کر کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ان کے آپس کے اختلافات ہیں، ان کے آپس کے اختلافات ہیں. اختلافات کیا ہے؟ اوبیسلی ایک پارٹی فلی کنٹرول میں ہے، دوسری کو ہمیں چونگے میں ساتھ لگایا ہوا تھا ایک صوبہ دے کے، تو وہ آپس میں ان کے ایشوز ہیں. اگلے وہ بھی وزیر اعظم دے امیدوار سن، اتوں انہوں نے اپنے امیدوار تیار کر لینے وزرائے وزارت عظمیٰ تے، انہوں دا اپنا گھر دا بچہ تیار ہے الیکشن لڑن واسطے. تو وہ انہوں نے 100 ایشوز نے. اب وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا نام استعمال کرنے، تو یہ فائدہ ہم کسی کو نہیں اٹھانے دیں گے. رائٹ. اور پی ٹی آئی نے اس حوالے سے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ اگر تو یہ اگرچہ ابھی بڑی تردید کر رہے ہیں 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت جو ہے اور نون لیگ بالخصوص، لیکن اگر تو لے کر آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ممبرز جو ہے وہ پریزنٹ ہو کے اس کو اس کے اگینسٹ ووٹ دیں گے؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو موقع پہ ہوگا کہ بائیک آؤٹ کریں گے یا اگینسٹ ووٹ دیں گے. یہ تو پارلیمانی پارٹی اور خان صاحب کی ڈائریکشنز یا پرانی جو اس کی روشنی میں یہ فیصلہ وہ کریں گے. مگر ایک بات تو ہے کہ ہم پچھلی دونوں ترمیموں کے خلاف تھے، ہم نے ان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے عدالتوں میں اور عدالتوں سے باہر، یہ انہی ترمیموں کے تحت جو نتائج سامنے آئے ہیں اسی کا شاخسانہ ہے. سو کوئی بھی ترمیم جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ایک تو ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا ڈرافٹ نہیں ہے، پھر کنٹینیوس ڈینائل آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ساتھ پھلجھڑیاں بھی چھوڑ رہے ہیں ساتھ. اور وہ پھلجھڑی میں ایک کو جس کو کل ہی افواہ قرار دی ہے وزیر اطلاعات نے، وہ ووٹر کی جو ایج بڑھانے کی بات ہے، جو رانا صاحب نے جس کے حوالے سے کہا کہ رائے ہے اور کسی کی رائے کو روکا نہیں جا سکتا. مطلب مزے کی بات ہے، میری گل سنو تسی. مطلب عطا تارڑ جو ہے وہ از ویری جونیئر ان پی ایم ایل این رینکس ایز فار ایز رانا صاحب از کنسرن. رانا صاحب کافی سینئر آدمی ہے، ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیں، وہ بھی وزیر ہے، وہ بھی وزیر ہے، وہ کہہ رہا ہے ایسے ہو سکتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ایسے ہوا ہے. کس کی بات مانے؟ ان کا تو اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں ہے، انہوں نے بیان نہیں آپس سے رلدے پہ. چلو اپوزیشن کے تو 100 مسائل ہوتے ہیں، 100 فرسٹریشنز ہوتی ہیں، کوئی ایک سے دوسری چیز ملے نہ ملے. تو اڑے کول تو حکومت ہے، سکون ہے، تو کیا رولا جی؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس قسم کے بیانات ذرا مکس ایک سگنلنگ جو ہے وہ صرف ایک ریاکشن گیج کرنے کے لیے پرپسلی کیا جا رہا ہے؟
ریاکشن دیکھیں، پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ کروڑوں میں ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے. آپ اس کو 18 سے 25 میں لے جائیں، 25 سے 50 میں لے جائیں، ووٹ خاندہ ہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ مطلب تو ان کو بڑی بیوقوفوں والی موو تھی. اگر چھوٹا موٹا کوئی یوتھ کا کوئی چنک انہوں نے کوئی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کی تھی، that was a stupid move. کہ آپ یوتھ کو دنیا میں یو اے ای کے علاوہ وہ بھی کوئی ڈیموکریسی کوئی نہیں ہے. شاید دنیا کوئی ایسا ملک ہوئے جتنے 25 سال ووٹ دی عمر ہے. 16-17 ایئرز، ہاں جی 16-17 سال بھی ایجز ہیں. ہاں تو نہیں دیکھیں نا، وہ جس وقت ویتنام کی وار ہوئی، ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں اگلے بتایا کہ انہوں نے کہا اولڈ انف ٹو فائٹ دین اولڈ انف ٹو ووٹ. ٹھیک ہے جی. تو اف دے آر اولڈ انف ٹو فائٹ اینڈ اولڈ انف ٹو ووٹ، تو پاکستان میں نوکریوں کے لیے، شادیوں کے لیے، کام کے لیے، دھندے کے لیے، فوج میں جانے کے لیے، پولیس میں جانے کے لیے، ایگزام سرکاری نوکریوں کے لیے، if they are eligible، تو کیا وہ اپنی رائے دینے کے لیے ایلیجبل نہیں ہے؟ بٹ آپ کو لگتا ہے شیخ صاحب، آخری جاتے جاتے جو آپ نے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ایک میجر ووٹ بینک ہے وہ یہی 18 سے 24 سال کے درمیان کا ایک نوجوان ہے، یہ ووٹر کے حوالے سے اس ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے اگر تو ممکنہ طور پہ اگر حکومت ایسی کسی موو کی طرف گئی اور تو پی ٹی آئی کیسے پھر اس نوجوانوں کا ساتھ دے گی، اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ سڑکوں کا رخ کیا جائے گا؟ میں کہتا ہوں جی، نوجوان یہ جو مرضی کر لیں، اگر یہ ایسا کوئی ریٹک کام کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کے اندر یونٹی پیدا ہو جائے گی، یوتھ میں اس کے ووٹر کی تعداد بڑھ جائے گی، اسٹرانگ ریاکشن آئے گا. اور اگر یہ اس قسم کی موو کے بعد کسی الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر جوان آپ کو بتا دیں گے کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے. رائٹ شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اینڈ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.